अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने सूरह नबा की आयात 1 से लेकर 17 तक हम पढ़ चुके हैं। उसका हम जल्दी से एक रीकैप देख लेते हैं और आज जो है इंशाल्लाह हम 20 आयात इसकी कंप्लीट करेंगे। शुरू की जो आयात हैं, शुरू की जो 5 आयात हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो कुफ़ार थे जो कि रोज़े क़यामत का जो कॉन्सेप्ट है उसको झुठला रहे थे, उनको तनबीह की है, उनको वार्न किया है कि जिस चीज़ को तुम लोग झुठला रहे हो, बहुत जल्द जान जाओगे कि ये बात तो सच थी और तुम लोग झूठ झूठ बोल रहे थे, या तुम लोगों की जो तुम लोग इसको झुठला रहे थे वो तुम लोग गलत कर रहे थे। ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ नेमतें जो हैं वो उनका ज़िक्र किया है, ज़मीन से लेकर और फिर आसमान और फिर उसमें जो है वो सूरज बनाया, पहाड़ बनाए, पानी बरसाया, दिन और रात बनाए, ज़ौज बनाए। तो ये सारी जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उनका ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये मैसेज दिया है कि अगर दुनिया की पैदाइश से लेकर उसके ख़त्म होने तक इसमें जिस किसी ने भी जो नेकी या बदी की होगी, उसकी जज़ा और सज़ा किसी वक्त भी ना की जाए, ना जालिम से बाज पुरस हो, ना मजलूम की दाद रसी हो, तो ये सब कुछ तो फिर बेनतीजा ही रहा ना, ये तो फिर बेइंसाफ़ी रही। तो अल्लाह ताला तो बेइंसाफ़ नहीं है। इसलिए यकीन रखो कि दुनिया में किए गए तमाम अमाल के जो फ़ैसले हैं, उनके लिए एक दिन मुकर्रर है। ठीक है? और जो है आयत नंबर 17 में जो है इस बात का फिर अल्लाह ताला ने ज़िक्र फ़रमाया, इन्ना यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता, कि बेशक एक फ़ैसले का दिन है मुकर्ररा वक्त पर। अच्छा, यहाँ पर जो है यौमुल फ़स्ल कहा गया है क़यामत के दिन को। अच्छा, क़यामत के हवाले से जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया है कुरान मजीद में, जैसे कि अल-वाक़िया, अल-गाशिया, अल-क़ारिया, यौमुल आखिर, यौमुल क़ियामा, अल-हाक़्क़ा, यौमुल हश्र, और भी बहुत सारे नामों से जो है वो क़यामत को जो है वो क़यामत के जो नाम हैं वो बहुत सारे नामों से क़यामत को बयान किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है यौमुल फ़स्ल कहा गया है। उसकी एक बड़ी ही खूबसूरत हिकमत है, जो कि उलमा बयान करते हैं और बहुत हद तक ठीक भी है। बाय द वे, जो यौमुल फ़स्ल है ना, इसका ज़िक्र जो है इसी से पिछली जो सूरत गुज़री है, सूरह मुरसलात, सूरह नबा से पिछली सूरत है सूरह मुरसलात, उसके अंदर यौमुल फ़स्ल के बारे में अल्लाह ताला ने वहाँ पर बयान किया है। और वहाँ पर अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है, वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल, कि तुम्हें क्या पता कि यौमुल फ़स्ल क्या है। अच्छा, हम कल बात कर रहे थे ना कि अल्लाह ताला की तख्लीक का एक अंदाज़ है ना कि अल्लाह ताला हर चीज़ जोड़े में पैदा करता है। इसी तरह से अल्लाह ताला का जो अंदाज़े बयान है, जो अल्लाह ताला का अंदाज़े कलाम है ना, वो भी बड़ा स्पेशल है। अल्लाह ताला जो है वो हमसे सवाल पूछते हैं। अब कुरान मजीद में आप ये जो फ्रेज़ है ना, ये जो एक वर्ड है, वमा अदराका, ये आप कई सूरतों में आप देखेंगे। वमा अदराका मतलब होता है और तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। और इस ये फ्रेज़ जो है या ये बात जो है अल्लाह ताला जब करते हैं, वमा अदराका, कि तुम्हें क्या पता कि फ़लाँ चीज़ कैसी है या फ़लाँ चीज़ क्या है। तो इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक तो अल्लाह ताला हमें हमारी औकात याद दिलाते हैं कि अगर मैं तुम्हें ना बताऊँ, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है या फ़लाँ चीज़ ऐसी है या वैसी है। और फिर एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि फिर वो हमें बताते हैं। पहले सवाल पूछते हैं, वमा अदराका, कि तुम्हें क्या मालूम कि ये चीज़ क्या है, और फिर अल्लाह ताला फिर उसका जवाब भी हमें बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। इसी तरह से सूरह मुरसलात में अल्लाह ताला ने यौमुल फ़स्ल के बारे में पूछा है, वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल। वहाँ पर अल्लाह ताला ने जवाब नहीं दिया। जवाब जो है अब इस सूरह मुबारका में आ रहा है कि यौमुल फ़स्ल जो है वो असल में है क्या। इन्ना यौमुल फ़स्ल कान मीक़ाता, बेशक फ़ैसले का दिन है एक दिन मुकर्रर। अच्छा, फ़स्ल का जो वर्ड यहाँ यूज़ किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़स्ल का लफ्ज़ यहाँ पर एक हिकमत के तहत आया है। फ़स्ल का जो मीनिंग है ना, जो उसका माना है अरबी में, फ़स्ल कहते हैं कट जाने को, सेपरेट हो जाने को या पार्टीशन हो जाने को। अगर आप देखें कि ये जो
ہم نے کل آیات پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب قیامت کا ذکر کیا ہے تو ورڈ استعمال کیا ہے یوم الفصل، کہ تم لوگوں کا جو ہے وہ ان ساری نعمتوں سے کٹ جانے کا دن ہے. یعنی قیامت کا دن جو ہے، یہ ساری نعمتیں جو آپ اس دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں نا، یہ کٹ آف ہو جائیں گی، آپ ان سے الگ کر دیے جائیں گے. آپ اپنی زندگی میں بادشاہ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کسی ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کا جو بھی اسٹیٹس رہا ہے، آپ کے نوکر چاکر تھے، آپ کی دولت تھی، آپ کے جو ہے دوست احباب تھے، آپ کے پاس باغات تھے، آپ زمین جائیداد کے مالک تھے، وہ ہر چیز کٹ جائے گی، کٹ آف ہو جائے گی. تو یہاں پر جو ہے یوم الفصل کا جو ورڈ یوز کیا ہے، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باور کروایا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ سب ہم سے الگ ہو جائیں گی جب ہم مریں گے، یا جب یوم الفصل یعنی یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن جب آئے گا. سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت بات ہے اگر ہم اس کے اوپر تدبر کریں. اچھا، اگلی جو آیت ہے وہ ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یوما جس دن، ینفخو، ینفخو کا مطلب ہوتا ہے پھونک دیا جائے گا، اور فی سوری کا مطلب ہوتا ہے سور میں. فتأتون تو تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج. اچھا، ینفخو ہے یوم ینفخو جس دن پھونک دیا جائے گا، فی سوری سور میں. اچھا، سور جو ہے یہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کہ سور کیا ہے یا رسول اللہ، سور کے بارے میں کچھ بتائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ سور جو ہے نا وہ ایک سینگ کی طرح ہے. جیسے رائنو ہوتا ہے، یعنی جو یہ گینڈا جو ہوتا ہے، اس کے فیس کے اوپر یا ماتھے کے اوپر ایک وہ لگا ہوتا ہے نا، سینگ سا لگا ہوتا ہے، اس ٹائپ کا کچھ سمجھ لیں کہ سینگ کی طرح ہوگا. یا پھر جیسے ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں وہ بھی اسی شیپ کے ہی ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں. واللہ عالم بہرحال اس کی کیا شیپ ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینگ سے مانند، سینگ کی طرح بتایا ہے کہ یہ ایک سینگ کی طرح ہے. اور یعنی یہ جو ہے نا ایک آلے کی طرح ہے. حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا سوراخ ہیں، اس آلے کے اندر سوراخ ہیں، اور اتنے زیادہ سوراخ ہیں جتنے کہ اس پوری دنیا میں انسان ہے نا، یعنی جتنی روحیں ہیں، ان تمام روحوں کے لیے ایک ایک سوراخ جو ہے نا وہ ایک ایک سوراخ ایک ایک روح کا ہے. اور جب اس میں سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے ذمہ ہے سور پھونکنا، سور پھونکنا. یعنی قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور وہ لٹرلی اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہیں. یعنی انہوں نے اپنے ہونٹوں کے قریب سور کو رکھا ہوا ہے کہ جب کبھی جو ہے وہ اشارہ آئے گا، یعنی اللہ کا حکم آئے گا اور میں سور پھونک دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی اتنی قریب ہے قیامت ہم سے. تو بہرحال سور جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سور جو ہے اس کے اندر سوراخ اتنے ہیں، اور اس سوراخ میں جب سور پھونکیں گے تو جو آواز نکلے گی نا، وہ اس روح تک پہنچ جائے گی، اس سوراخ کے تھرو اس روح تک پہنچے گی جس روح کا وہ سوراخ ہے، اور وہ روح جو ہے اس آواز کو سن لے گی، اور پھر جو ہے وہ اس طرف قیامت جو ہے وہ بھاگے گی، پھر اس طرف سور کی طرف یعنی آواز کی طرف بھاگے گی وہ روح. اور سور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، جیسے سورہ زمر میں بھی آتا ہے آیت نمبر 68 میں کہ سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے. اور پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو ہیں وہ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، یعنی پھر سے وہ زندہ ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سور کے درمیان جو پھونکنے کا جو فاصلہ ہے نا وہ 40 کا ہے، یعنی 40 کا عدد ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. تو ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ 40 کیا، یعنی 40 دن. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا. اور پھر اسٹوڈنٹس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا 40 مہینے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا. اور پھر پھر اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ کیا 40 سال. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ میں یہ نہیں کہتا. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ
بات جو ہے وہ بھلا دی گئی کہ 40 کا عرصہ اصل میں تھا کیا. یعنی اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے جب کوئی بات بھلا دی جاتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی، یعنی پرٹیکولرلی ان کو بتایا گیا تھا کہ کون سی رات ہوگی، لیکن پھر ان کو بھلا دیا گیا. تو اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے. اور بہرحال جو ہے ہر کام میں جو ہے وہ اس کا بھول جانا، اس میں کیا حکمت ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے بلکہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ایک لیکچر بھی ریکارڈ کیا تھا، اس کے اندر میں نے تھوڑی سی اس بارے میں ایکسپلینیشن دی تھی. اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اچھا جی، واپس آتے ہیں اپنے آیت کی طرف. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج، یعنی فوجوں کی شکل میں، یعنی گروپوں کی شکل میں جو ہے وہ آپ بھاگتے چلے آئیں گے. جیسے سورہ قمر میں بھی آتا ہے نا آیت نمبر 6 میں کہ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا. یہاں پکارنے والا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف. نکر کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں. نکر ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی. یعنی وہ جو آواز ہوگی نا، یا وہ جو چیخ ہوگی، یا وہ جو ساؤنڈ نکلے گا سور میں سے، وہ کوئی اتنا پلیزنٹ نہیں ہوگا کہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے سانگز کی طرح یا میوزک کی طرح. ایسا نہیں ہوگا، ہمیں وہ ناگوار لگے گا. لیکن ہم پھر بھی اس کی طرف اس طرح بھاگیں گے جیسے کوئی جیسے تیر جو ہے وہ کمان سے نکلتا ہے نا، ہم اس طرح سے جو ہے ہم نکلیں گے، ہم اس طرح سے اس کی طرف جائیں گے. اور اس طرح سورہ قمر میں اگلی ہی آیت میں ہے کہ اپنی نظریں جھکائے ہوئے اس طرح قبروں سے نکلیں گے کہ جیسے ہر طرف ٹڈیاں پھیل جاتی ہیں. جب آپ جیسے گرمیوں میں جب ہم صحن میں یا اپنے چھتوں پہ جب کوئی اینٹ اٹھاتے ہیں تو نیچے سے ٹڈیاں نکلتی ہیں نا، تو وہ ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں، یعنی ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹڈیوں سے وہاں پر تشبیہ دی ہے کہ اس طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے کہ جیسے ٹڈیاں ہر طرف پھیل جاتی ہیں. نیکسٹ آیت ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. وَفُتِحَت کا مطلب ہوتا ہے اور کھول دیا جائے گا. فتح کا مطلب ہوتا ہے نا کہ کھل جانا. السماء کا مطلب ہوتا ہے آسمان، اور کھول دیا جائے گا آسمان. فکانت تو وہ ہو جائے گا ابوابا دروازے دروازے، یعنی آسمان جو ہے اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. اینڈ بائی دا وے آسمان میں ابھی بھی دروازے ہیں، جیسے کہ سورہ آراف میں آتا ہے نا آیت نمبر 40 میں جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا. سبحان اللہ، کتنی یہ ایک دل دہلا دینے والی یہ ایک آیت ہے کہ ان کے لیے جنت میں وہ تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں سے داخل نہیں ہو جاتا. اب یہ تو امپاسبل بات ہے نا، کوئی اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں سے نکل سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیور، کبھی بھی نہیں، یہ امپاسبل ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے. تو گویا ثابت ہی ہوا کہ آسمان کے دروازے جو ہیں اس میں ابھی بھی یعنی ابھی بھی آسمان میں دروازے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے. اگر تو وہ نیک روح ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی روح جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، دوسرے کا بھی کھل جاتا ہے، تیسرے کا بھی، تو وہ 7 آسمان تک اس کے لیے دروازے جو ہیں وہ آسمان کے کھول دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح جو بد روح ہوتی ہے، یعنی کہ ایسی روح جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر مری ہے، تو اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلتا، یعنی اس کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں، اور وہیں سے اس کو پھر نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کو پٹخ دیا جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ جاتی ہے، گرتی چلی جاتی ہے کھائیوں میں. اور پھر اس کے بعد بہرحال وہ معاملہ ہے کہ وہ سجین میں چلے جاتے ہیں. جو گندی روحیں ہوتی ہیں یا بری روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کو علیین میں ڈال دیا جاتا ہے. سورہ مطففین میں اس کا ذکر آتا ہے. بہرحال تو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے. اور کچھ مفسرین جو ہیں اس کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر جو فرشتے ہیں نا وہ جوگ در جوگ یعنی زمین پر اترنا شروع ہو جائیں گے. فرشتوں کے لیے جو ہے وہ رستہ بن جائے گا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے. واللہ اعلم. اگلی آیت ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. وَسُيِّرَت کا مطلب ہوتا ہے چلا دیے جائیں گے، یعنی چلنا شروع ہو جائیں گے. کون؟ الجبال، پہاڑ جو ہیں وہ چلا دیے جائیں گے. فکانت تو وہ ہو جائیں گے سرابن، سراب. اچھا، اب سراب کیا ہوتا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں. سراب کہتے ہیں جیسے جب بہت زیادہ گرمی
دھوپ ہوتی ہے دوپہر کے وقت، تو ہم دور سے جب دیکھیں نا کسی سڑک کو یا زمین کو، تو ہمیں لگتا ہے کہ دور پانی ہے، تھوڑی سی نا وہ وہاں پہ جیسے وائبریشن سی ہو رہی ہوتی ہے، وائبریشن کی طرح ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے لہروں کی طرح. لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں نا تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس چیز کو کہتے ہیں سراب، کہ جو چیز ہمیں لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اصل میں ہوتی نہیں ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے یہاں پر پہاڑوں کی بات کی جا رہی ہے کہ پہاڑوں کو سراب کی طرح بنا دیا جائے گا، یعنی وہ اڑتے پھریں گے اور دور سے جو ہے وہ ہمیں پانی کی طرح جیسے پہاڑ جو ہیں وہ ریت بن جائیں گے جو دور سے پانی کی طرح نظر آئیں گے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور قرآن کریم میں جو ہے وہ پہاڑوں پر جو گزرے گی قیامت کے دن، جس طرح پہاڑ بن جائیں گے یا جس طرح پہاڑوں کی حالت ہو جائے گی، وہ کئی مقامات پر کئی صورتوں میں پہاڑوں کے حوالے سے جو ہے ڈفرینٹ احوال ان کے بیان کیے گئے ہیں. فار ایگزامپل سورہ حاقہ میں جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دیا جائے گا، دونوں ایک بار ہی ٹکرا دیے جائیں گے اور پھر وہ بھربری ریت بن جائیں گے جو خود بخود گرتی جا رہی ہو. اس طرح سے غالباً یہ جو ہے سورہ مزمل میں بھی یہ اس بات کا ذکر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ گرتی ہوئی ریت کی طرح ٹیلے بن جائیں گے. اور اسی طرح سے سورہ قاریہ میں بھی آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. اور اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے. اور ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بادلوں کی طرح چلیں گے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ جو پہاڑ آپ دیکھتے ہیں جو اتنے مضبوط ہیں، اتنے اسٹرانگ ہیں، اور ان کو اپنی جگہ سے ہلانا ناممکنات میں سے ایک چیز ہے کہ ان کو آپ اپنی جگہ سے ہلا دیں. یہ پہاڑ اس دن اس طرح ہو جائیں گے جیسے کوئی روئی ہوتی ہے نا، ہلکی پھلکی سی روح، اس کو آپ ایسے پھونک مارتے ہیں تو وہ ہوا میں ایسے اڑتی چلی جاتی ہے، اس طرح سے ہو جائے گا. اور پھر جو ہے وہ غائب ہو جائے گا، بالکل سراب بن جائے گا، اس طرح جیسے وہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ اس طرح ہو جائے گا. اور پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، فقط زمین جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی جس میں کوئی بلندی نہیں ہوگی، کوئی پستی نہیں ہوگی، بالکل فلیٹ، بالکل فلیٹ. تو ان 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں اور ہم ہی مارنے والے ہیں، ہماری طرف ہی لوگوں کو پلٹ کرانا ہے. اسرافیل علیہ السلام کو سور کا حکم دینا، قیامت کو برپا کرنا، لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھانا اور محشر کے میدان میں جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے. گویا کہ جس طرح زمین اور آسمان اور ہر چیز کو پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اسی طرح لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ آسان ترین ہے. تو اگلی آیات جو ہیں ان میں اب ذکر آ رہا ہے جہنم کے بارے میں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر جنت کا ذکر آ رہا ہے، وہ پھر ہم انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. میں اس کو سلو اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ رہے اور ہم اس کو سلولی لے کر چلیں. بہرحال آج کا جو لیکچر تھا وہ بس یہیں تک تھا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.